नाज़रीन आदाब। पाकिस्तान से हमारे बहुत ही मोहतरम और प्यारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें उनसे बात करने का मौका मिल रहा है और हमारी ये कोशिश रहती है कि ख़ास तौर से हिंदुस्तान से बाहर जो इल्म व अदब की खिदमत किसी भी सूरत में कर रहे हैं, जो अदीब और शायर हैं, जब हिंदुस्तान आएँ तो हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएँ। इससे पहले भी हमने बहुत सारे लोगों से, अदीबों और अदीब और शोहरा से आपकी मुलाकात करवाई है। अली यासिर और नदीम बाबा ये एक मुशायरे के सिलसिले में यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। आज हम इनसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अदब की क्या सूरत हाल है उसके हवाले से कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, नदीम भाई, कि आपने वक्त दिया है हमें और एकता को कायम किए हुए हमें लगभग 3 साल होने को आए हैं। और हमारी ये कोशिश है ख़ास तौर से कि हिंदुस्तान से बाहर जो हमारे अदीब और शायर बस रहे हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क में, जब वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए, कुछ चीज़ें हम जानने की कोशिश करें और कुछ उनके गोशगुजार की जाएँ कि हिंदुस्तान में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अदब की सूरत हाल। आप गालिबन हिंदुस्तान दोनों दोस्त हमारे पहली बार तशरीफ़ लाए हैं। जी नदीम भाई, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप हिंदुस्तान पहली बार तशरीफ़ लाए हैं और जब आप हिंदुस्तान आए और यहाँ आपको आए हुए 3-4 दिन हो गए हैं, लोगों से मुलाकात रही, एक मुशायरा आपने पढ़ा, कैसा पाया यहाँ के लोगों को और किस तरह क्या महसूस किया आपने यहाँ आके? अच्छा, इसमें जो बात का मैं आगाज़ करूँगा वो सबसे पहले ज़ाहिर है मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप दोस्तों का। आपने इतनी इज़्ज़त और पजीराई से नवाजा और दिल्ली से दाद लेना तो हर शायर का जो है एक ख्वाब था और आपने बड़ी खूब दाद से नवाजा। और शुक्र के कलमात जो है वो खुदा के हजूर भी मेरे ना रुकने में कभी आए हैं इंशाल्लाह और ना कभी रुकेंगे। वाघा से हमने जब क्रॉस किया तो ऐसा कोई फ़र्क ऐसा नहीं महसूस हुआ कि आप कहीं किसी और मुल्क में गए हैं, कहीं और गए हैं। हमारी लैंग्वेज, हमारा मिलना, हमारा उठना बैठना, नशस्त व बर्खास्त और मुशायरे की तहज़ीब और ये सारा कुछ सेम ही है, वैसा ही है जैसा वहाँ जहाँ हमने बचपन गुजारा। जी। और यहाँ अब आए जब 38 साल हमारी उम्र हो गई और 38 साल का अरसा लगा हमें यहाँ पहुँचने में, तो आगे कोई फ़र्क नहीं। ये दरो दीवार हमने वहाँ भी यही रंग होते हैं दीवारों के जो यहाँ, ऐसी ही बातें करते हैं। हाँ, ऐसे ही गुफ्तगू करते हैं, ऐसे ही छोटी मोटी जो है वो हम असराना चश्मक और जो यहाँ महसूस की जो वहाँ है। तो ये एक हेल्दी सी फीलिंग है जो हम कहीं ना कहीं मैं अपने तासुरात में लिखूँगा कि दिल वाले जब दिल्ली में आए तो दिल्ली के ठगों ने उन्हें कैसे ठगा और फिर हम जब ठगे गए और उनकी मोहब्बत में इस कदर हम बेसरो सामान हो गए कि अब जो है हम वापस जाएंगे तो यकीनन हमारा दिल यहीं रहेगा, आपके साथ रहेगा, जी नदीम दोस्तों के साहब, साथ रहेगा। हम आपसे मिलते हैं या ख़ास तौर से पाकिस्तान से जो हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो यकीन जानिएगा कि कभी कभी तो आंखें भर आती हैं। असल में सब है तो एक ही ना, ज़माने के सितम और कुछ हालात ऐसे हो गए कि हम लोगों को अलग होना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद आर्ट और कल्चर की खिदमत करने वाले लोग या इस मैदान में जो सरगर्म अमल हैं वो लोग कभी अलग हुए नहीं। 47 से लेकर अब तक कोशिशें बहुत हो चुकी, लेकिन हम लोग कभी अलग नहीं हुए। अली यासिर साहब, आप एकेडमी ऑफ लेटर्स के वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। वो एक सरकारी इदारा है और बहुत सरकारी इदारे के आप बहुत ज़िम्मेदार उस पोस्ट पे हैं। वहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग आते रहते होंगे, हिंदुस्तान से भी लोग आते रहते होंगे। यहाँ आपने देखा कुछ मुख्तलिफ़, वहाँ से आपके यहाँ जो लोग जाते हैं या आपके यहाँ जिस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ आके आपने कुछ मुख्तलिफ पाया या एक ही जैसा कुछ सिलसिला है? बहुत शुक्रिया, रेख्ता का ममनून हूँ मैं, शुक्रगुज़ार हूँ आपका ज़मरुद साहब कि आपने हमें आज यहाँ एक गुफ्तगू का मौका दिया कि हम अपने तासरात भी बयान करें और यहाँ आकर हमने क्या महसूस किया उसके बारे में भी। जिस तरह नदीम ने बताया कि हम वहाँ से एक कदम हमारा पाकिस्तान में था और अगला स्टेप हमारा जो था वो हिंदुस्तान की अजीम सरज़मीन पे था। और दिल्ली के बारे में वाकई हर शायर का ख्वाब है कि गालिब का शहर, खुसरो का शहर, निज़ाम का शहर देखे, जहाँ मीर फिरते थे, जहाँ गालिब शेर कहते थे और जहाँ बड़े बड़े नस्र निगार और शायर थे। सच्ची बात यह है कि उर्दू का तारीख़ी हवालों से अगर देखा जाए
تو سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ دہلی بنتا ہے. جو خدمت اردو شاعری کی یا اردو نثر کی یا خاص طور پر اردو غزل کی دہلی نے کی ہے، جیسے شاعر، جیسے نابغہ، جیسے بے مثال اور لازوال شعر کہنے والے لوگ دہلی سے اٹھے ہیں اور اس زمین میں آسودہ خاک ہیں، ان کی مثال تو کہیں نہیں ملتی، ساری دنیا میں نہیں ملتی. باقی رہی بات آج کل کی ادبی اداروں کی، تو میں چونکہ شعر تو 20-22 برس سے کہہ رہا ہوں، میں بچپن سے ہی شعر کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے لوگوں کے ساتھ بھی، اساتذہ سے سیکھتے بھی ہیں ہم. اور بسلسلہ ملازمت اکادمی ادبیات پاکستان میں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. تو ادبی ادارہ جو ہے ہمارا، تو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز جو ہے، اس میں ادبی تقریبات ہیں، ایوارڈز ہم دیتے ہیں، اور ادیبوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، کتب کی اشاعت کا بندوبست کرتے ہیں. مختلف کام ہیں جو حکومت پاکستان کی سرپرستی سے وہاں سر انجام دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں ادبی تنظیمیں بہت ساری فعال اور بہت ادبی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. جس طرح آپ کی بھی ایک بہت بڑی ماشاءاللہ سے خدمت ہے ریختہ پہ، اور اردو کے حوالے سے آپ جو کام کر رہے ہیں ریختہ میں، اور آپ اپنے ویب ٹی وی میں بھی اور اپنی ویب سائٹ میں بھی، یقیناً یہ سر فہرست آنے والی ویب سائٹس میں سے ایک ہے. ہاں یاسر صاحب، جو سرکاری ادارے ہیں، چونکہ آپ ایک سرکاری ادارے میں ہیں، یہاں سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں، ظاہر ہے اپنی اپنی کوشش بساط بھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر ہو، لیکن کوئی نتیجہ اس طرح کا ہمارے سامنے نہیں آتا جب تک کہ یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن بہت ساری آگے نہ آئیں. بالکل. کیا پاکستان میں بھی اس طرح کا ماحول ہے کہ بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں جو فعال ہیں، جو کام کرنا چاہتی ہیں یا کر رہی ہیں؟ جی، بہت ساری تنظیمیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سرگرم ہیں. وہ سرکاری اداروں کی ان کو سرپرستی ملے یا نہ ملے، وہ مشاعرے کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں اور ٹاکس کرتے ہیں، نئے ایشوز کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، نئی اصناف پر، نئے تجربات پر ادبی اور لسانی حوالوں سے کام ہو رہا ہے. ہر شہر میں پاکستان میں، کراچی میں بہت کام ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، اسلام آباد کو بھی اب ایک ادبی مرکز کا درجہ مل رہا ہے، افسانے میں بہت کام ہے وہاں، غزل میں، نظم میں. تو سرکاری ادارے اپنی لمیٹیشنز میں رہ کر، اپنے محدود وسائل میں یا اپنی حکومتی جو فنڈز ہیں اس کے اندر رہ کر انہوں نے اور اس پالیسی کے مطابق ہی کام کرنا ہوتا ہے. لیکن اکادمی ادبیات پاکستان ایک فعال اور مثبت اقدامات کرنے والا ادارہ ہے جو ادیبوں کے ساتھ وہاں جڑا ہوا ہے، ادیبوں کے حوالے سے واقف ہے، ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتا ہے، کتب کا خیال رکھتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہاں آئے ہیں ہم تو وہی ہماری زبان ہے، وہی ثقافت ہے، وہی جغرافیہ ہے، وہی ہماری شکلیں ہیں، وہی ہمارے مسائل ہیں، وہی ہماری ہنسی ہے، وہی ہمارا غصہ ہے. تو بالکل ایک جیسے لوگ ہیں، ہمیں تو بالکل کوئی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا. اتنی محبت یہاں ہمیں ملی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہاں بھی ہمیں مشاعرے میں اس طرح سے شاید نہ سنا جاتا ہو جتنا یہاں کے لوگوں نے محبت سے سنا. اور جو مشاعرے کا یہاں کا اہتمام ہے، ایک بات بہت اہم تھی کہ ان مشاعروں میں جتنے شعراء تشریف لاتے ہیں وہ سب پڑھتے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ منتخب جو ہوتے ہیں لوگ وہ پڑھتے ہیں. تو یہاں دہلی میں آنا، غالب کے گھر جانا ہمارے لیے بڑا خوبصورت تجربہ تھا. جامع مسجد جانا، لوگوں سے خاص طور پر ملنا. ہمارا چونکہ ندیم کو بھی پتہ ہے، ہم دونوں آئے ہیں، ہم لوگوں سے بات کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہوئے آئے ہیں، بہت ساری چیزیں شیئر ہوتی ہیں کرتے ہوئے آئے ہیں. اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. ہمیں زبان کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ہم لوگوں کے رویوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے مسلمان، یہاں کے ہندو، یہاں کے سکھ، اتنی بڑی کمیونٹیز کا ایک علاقہ دہلی، اور ایک بہت بڑا شہر، اور اس کا ایک بہت بڑا ادبی مرکز، اور اس کا ایک کنٹمپریری جو کنٹریبیوشن ہے ادب میں وہ بہت زیادہ ہے. جی ندیم بھاوا جی، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ پاکستان میں خاص طور سے یہاں آپ نے مشاعرہ دیکھ لیا، لوگوں سے ملاقات ہو گئی آپ کی، پاکستان کی جو ادبی سرگرمیاں ہیں یہاں جس مشاعرے میں آپ تشریف لائے، یا مشاعرے بھی الگ الگ قسم کے ہیں، الگ الگ طرح کے مشاعرے ہیں، اور کچھ کی حالت تو ایسی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ صرف گانا بجانا ہو رہا ہے، صحیح، وہ ایک پرفارمنس بن کے رہ گیا ہے مشاعرہ. اور کچھ خاص مشاعرے ہوتے ہیں جس میں آپ حضرات تشریف لائے تھے. یہ مشاعروں میں جو یہاں بہت ایک طرح سے گراوٹ آئی ہے، ایسا ہے کہ مشاعرہ جو کچھ دینا چاہتا تھا وہ شاید نہیں دے پا رہا ہے اب. اور مشاعروں میں آپ کو جو اچھے مشاعرے ہیں، جو بڑے، جس کو 10-20 ہزار لوگ سنتے ہیں، اس میں آپ کو اچھا شاعر کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ اچھے شاعر کو اس طرح پذیرائی وہاں نہیں مل پاتی. یہاں پہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے کہ پاکستان میں مشاعروں پہ وہی لوگ غالب ہیں
جو بیچارے شاعری سے اس قدر واقف نہیں ہیں یا اچھے شاعر نہیں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پاکستان میں لکیلی ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسے دہرایا جاتا ہے کہ مشاعرہ نہ تو ادب کی پروموشن کا کوئی میڈیم ہے اور نہ ہی اچھا شعر کہنے کا کوئی اس میں جو ہے وہ تحریک مل سکتی ہے. یا خاص طور پر جو میرے مشاہدے میں جو بات ہے وہ شاید ایسے ہی ہو. میری کوئی بھی رائے جو ہے وہ میرے حد تک ہی ہوگی. پاکستان میں مشاعرے بڑے اچھے ہوتے ہیں. مرکز میں چونکہ حکومتی جو سیٹ اپ ہیں ان کی وہ بہت زیادہ غالب ہیں. اچھا، اب حکومتوں سے ہم امید ہی نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ جس طرح فرمایا اقبال صاحب نے، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو جمہوری حکومت میں میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایک سیاستدان کو ووٹ چاہیے. اگر آپ اسے یقین دلا دیں کہ آپ اس محلے میں یا اس وارڈ میں یا اس حلقے میں مشاعرہ کرائیں تو آپ کو ووٹ مل جائیں گے، تو وہ قسم اٹھا لے گا مشاعرہ کرانے کی. تو اس کو سروکار نہیں ہے. یہ ہماری سیاسی حکومتوں کے یہ کچھ نچلے درجے کی پرائرٹی پر ادب ہے ہمارا. اچھا، زبان کا کام انڈیا میں ہندوستان میں زیادہ ہوا. وہ اس وجہ سے ہوا کہ یہاں ملٹی لینگویج ایک سوسائٹی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ان کو ہر زبان کو جو ہے وہ اس کی بقا کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینا پڑا. ہمارے پاکستان میں اردو زبان کو قومی زبان ہم نے قرار دے دیا، لیکن اس کے لیے نہ تو اتنا بجٹ رکھا اور نہ ایسا کچھ کیا. تو اس وجہ سے پھر جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، جو یار دوستوں کی، یار لوگوں کی تنظیمیں ہیں، وہ مشاعرے وہاں ہر ہفتے تقریباً ہر ویکینڈ پر مشاعرہ ہو رہا ہوتا ہے اور ان میں بڑی رونق لگتی ہے. تو اس کو آپ نشست بھی کہہ سکتے ہیں، مشاعرہ بھی کہہ سکتے ہیں. اردو زبان تو بیچارے اس کے ساتھ تو جتنا بھی اس کی پروموشن ہوئی ہے وہ غیر سرکاری سطح پر ہوئی ہے. بہادر شاہ ظفر اتفاق سے شاعر پیدا ہوئے، لیکن اس وقت بھی ان کے پاس کوئی ایسا وہ تھا نہیں کہ وہ جو اس کو کچھ کر سکتے. تو یہ مطلب ایسے ہی چلے گا. اس کا اگر ہم یہ طے کریں کہ حکومتیں اس کی سرپرستی کریں تو حکومتوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے خاص طور پر. اب یہ علی یاسر صاحب چونکہ ان کا تعلق حکومت سے ہے، یہ ضرور کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں. میں اس حوالے سے حکومت کو دفاع کرنا تو وہ میرا منصب نہیں ہے. میں حکومت سے بھی یہاں پر تو میں ایک شاعر کے طور پر آیا ہوں، 20-22 برس سے شعر کہہ رہا ہوں وہاں پہ، اور ظاہر ہے میں ادارے میں کام کرتا ہوں، وہ ادبی ادارہ ہے، وہ کام کر رہا ہے. جو بات میں اس اضافہ ایک کرنا چاہ رہا تھا ندیم کی بات میں، کہ آپ نے فرمایا کہ مشاعرہ جو ہے وہ اس کا کیا معیار ہے، اس کی کیا سندی ویلیو ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. تو غالب نے جب آپ کو یاد ہوگا دہلی میں مشاعرے میں شرکت کرنا شروع کی تو یہاں پر تو سمن بکمن آگے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، شعراء بھی نہیں سن رہے ہوتے تھے ان کو، حالانکہ وہ بہت خوبصورت شعر اور بڑے مشکل اور بڑے فلسفیانہ خیالات کے حامل شعر ہوتے. تو غالب کو کہنا پڑتا تھا حضور مصرع اٹھائیے ذرا. تو اس کے بعد پھر میر کو بھی دیکھیں تو یہ جو ہے عوام کی پسندیدگی کو بڑا ادب قرار نہیں دیا جا سکتا. میر نے کہا تھا کہ شعر گو ہیں میرے خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. مصرع کبھی کبھی کوئی موضوع کروں ہوں میں، کس خوش سلیقگی سے جگر خون کروں. میں تو جگر خون جب ہوتا ہے تو عوام و خواص دونوں میں مقبولیت پاتا ہے. لیکن غالب ہوں یا اقبال ہوں، ہمارے ہاں بہت بڑے شاعر ہیں، تو اقبال بھی مشاعروں میں بہت کم جاتے تھے اور مشاعرے کو کبھی بھی انہوں نے شاعری کی صنعت کے طور پر نہیں لیا، سنجیدگی سے نہیں لیا. تو وہاں عوام بیٹھی ہوتی ہے، ایک فیسٹیول کا ماحول ہوتا ہے، ایک ہلا گلا ہوتا ہے، واہ واہ ہوتی ہے، اور وہ نہ بھی سنے تو واہ واہ تو کرنا ہی ہوتا ہے. توجہ کے ساتھ یا محبت کے ساتھ جہاں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ شاعری سنا سکتے ہیں یا شعراء کی نشست میں آپ سنا سکتے ہیں، اس طرح سے رسپانس نہیں آتا. اگرچہ مشاعرہ اردو کی جو صنف ہے غزل سب سے بڑی اور سب سے مقبول صنف ہے، اس کی ترویج میں، اس کی ترقی میں، اس کی تہذیب میں مشاعرے کا بڑا کردار ہے، عوام کا بڑا کردار ہے. عوام کو اس شاعری کی طرف لانے، شاعروں اور عوام کے درمیان ایک خوبصورت رابطے کا پل جو ہے اس کو مشاعرہ قرار دیا جاتا ہے. اور مشاعرے کی روایت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس روایت کا خمیر ہمارے شاعروں میں موجود ہے، ہماری مٹی میں موجود ہے، ہماری زمین میں
اور یہ مشاعرہ چلتا رہے گا، اسی طرح شعر آگے نکلتا ہے، بڑھتا ہے، مقبول ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے۔ تو ادبی ادارہ ہو یا غیر ادبی ہو، نشست پرسنل ہو یا کسی تنظیم کی طرف سے ہو، میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ہم اردو کے لیے اور ہم شاعری کے لیے اور ادب کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی بساط بھر کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، بساط بھر کوشش۔ مشاعرے کا اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مشاعرہ ظاہر ہے عوام ہے، اور عوام مشاعرے سے کتنا کچھ لے کے جا رہی ہے، یہ آپ اور ہم واقف ہیں اس سے، اور ایک انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک ذریعہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں تک کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ نشست جو رکھی جاتی ہے اس میں جو چیزیں نکل کے آتی ہیں یا جو اشعار آپ اپنی ایک 2-4 دوستوں میں بیٹھ کے سنا سکتے ہیں یا سنانا چاہیں گے، وہ ظاہر ہے 10,000 لوگوں کی بھیڑ میں نہیں سنا پائیں گے، بالکل، اور نہیں سنائیں گے۔ ندیم صاحب، داد چاہیے ہوتی ہے شاعر کو، میں قطع کلام معاف، اور داد میرے خیال میں کسی بھی تخلیق کار کو اس کو بڑا حوصلہ دیتی ہے۔ سو مشاعرے کو ہم بالکل ہی ختم نہیں کر سکتے بھی، لیکن اچھی شاعری کو جو ہے اس کی پیداوار کے لیے ہم صرف مشاعرے کو بیج کی سطح پر نہیں لا سکتے۔ یہ شاید وہ پتے ہیں شاعری کے جو کہ آکسیجن لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہے ہیں۔ ادروائز مشاعرہ ایک بڑا بات تہذیب مشاعرے شاید جس دور میں ہوتے تھے وہ شاید ہم پا نہیں سکے، اس لیے ہمیں ایسی ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ عوامی مشاعرہ ہے، یہ خاص مشاعرہ مشاعرہ ہوتا ہے۔ وہ خالد احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی اپنے سامع کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا، کہ اس میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کل ہمارے یہاں پرویز بھائی ہیں آپ کے میڈیا کے لیے، تو ان کی مسز نے، ہماری بھابھی نے باقاعدہ فون کر کے اور وہ مجھ سے وہ شعر رپیٹ کر کے سنا کہ وہ جو میں نے پیش بھی کیا ہے کہ اسے بھی شوق تھا تصویر میں اترنے کا، تو ہم بھی شوق سے دیوار ہو گئے صاحب۔ اچھا، تو اتفاق سے میں نے کہا بھابھی میں آپ کو پوری غزل سناتا ہوں، تو اس میں ایک شعر تھا بڑا، وہ اب دیکھیے تصوف پر، میری شاعری میں زیادہ تصوف کا جو ایک ہے رنگ ہے، تو اس کا وہ شعر تھا، تو وہ ان کو زیادہ پسند آیا کہ ہماری روح پرندوں کو سونپ دی جائے کہ ہم بدن کے گناہ گار ہو گئے صاحب۔ اب میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک خاتون وہ اس سطح کا شعر، ٹھیک ہے، جس میں روح کی بات ہو رہی ہے، وہ اسے زیادہ پسند کریں گی جو ان سے پہلے وہ ایک شعر پسند کر چکی۔ تو اٹس مین کوئی نہ کوئی ایک رتن موجود ہوتا ہے جس کے لیے وہ محفل بپا ہوتی ہے۔ تو وہ آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر ایک شخص بھی یہاں سے کوئی شعر لے کر جائے تو ہم تو محبت بانٹنے کے لیے ہیں نا، ہم فکر بانٹنے کے لیے ہیں، تو وہ ہمارا سفر جو ہے وہ سفل ہو جائے۔ اصل میں ندیم بھائی اور یاسر صاحب، مسئلہ کیا ہے نا، جو میری اکثر یہاں بھی جو ہمارے بزرگ لکھنے والے ہیں ان سے بات رہتی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مشاعرہ تو مشاعرہ ہوتا ہے، لیکن وہ مشاعرہ ہوتا تھا کہ جس میں سب کلام پڑھ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مشاعرہ وہ مشاعرہ نہیں رہا، اس میں ہم اپنے آپ کو زیادہ ذمہ دار اور گنہگار سمجھتے ہیں۔ بالکل ذمہ دار نہیں، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ گنہگار ہیں آپ۔ جو آپ کا اچھا ادب ہے اس کو اس طرح دیکھیے، مشاعرے سے بہتر پروموشن آپ کہیں نہیں کر سکتے ہیں اچھی چیزوں کی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھا ادب جو ہمارے ہاں لکھا گیا اس کو اس طرح پروموٹ نہیں کیا گیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا یا جس کا وہ حقدار تھا۔ اس میں میں عرض کروں جی بولیے کہ ہمارے شعراء کی بھرمار اور عوام کی پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کی بھرمار، غالب نے کیوں کہا تھا کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، یا فارسی کے ایک استاد شاعر صاحب تبریزی کہتے ہیں کہ من نانم کے دوساد مصرع رنگین گویم من چو فرہاد یکی گویم و شیرین گویم، کہ 200 مصرع جو ہے اس لکھنے سے بہتر ہے کہ ایک انسان لکھے اور شعر ہی ہو۔ تو اس پہ تھوڑی سی سلیکشن شاعروں کی طرف سے بھی ہونی چاہیے، اور ایک معیار اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کو دیکھ کر نہیں، مقبولیت کو دیکھ کر نہیں، یا وہ زبان یا وہ جذبات جو لوگ چاہ رہے ہیں اس کی بجائے جو آپ چاہ رہے ہیں وہ لوگ پسند کریں، ہونا تو یہ چاہیے، اور آپ تربیت کریں ایک طرح سے، مشاعرے کے ذریعے تربیت بھی تو کریں، آپ اپنی فکر اور فلسفے کو پیش کریں جس طرح ہمارے بڑے شعراء نے پیش کیا، میر ہیں، غالب ہیں، تو ان کو مد نظر رکھیں تو یہ لوگ بڑے کڑے انتخاب سے گزرتے تھے۔ میرا بھی ایک شعر اسی تناظر میں ہے کہ ہے کون شاعر خوش فکر کون ہے فنکار، غزل بتائے گی جو اس میں نام کر کے گیا۔ تو یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، غزل بولتی ہے، شعر پہنچ جاتا ہے۔ جی بالکل۔
ناظرین، یہ پاکستان سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے تھے اور امید ہے کہ آپ کو بھی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی، خاص طور سے جو سرحد پار ہمارے بسنے والے لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں، یہ آپ کو جاننے کا موقع ملا ہوگا، اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ محبت کا پیغام جو یہ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں یہ وہاں عام ہو، وہاں لوگوں تک پہنچے اور وہاں لوگ یہ جانیں کہ یہاں بسنے والے لوگ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے کرتے ہوں۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ آپ سب کا۔